अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीडीएम का जो गुज़श्ता रोज़ सरबराही इजलास हुआ था, वर्चुअल इजलास, उसकी अंदरूनी कहानी सामने आई है। वो आपके साथ शेयर करूंगा कि इजलास में लॉन्ग मार्च के हवाले से इख्तलाफात पाए गए हैं। नून लीग जो है लॉन्ग मार्च से कतरा रही है। हालांकि शाहिद खाकान अब्बासी ने गुज़श्ता रोज़ जो बयान जारी किया है पीडीएम के इजलास के हवाले से, उसमें तो ये कहा है कि आखिरी जो मार्च होगा वो लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ होगा, लेकिन तारीख देने से नून लीग कतरा रही है। एक लॉन्ग मार्च की तारीख पर इख्तलाफ आया है सामने, दूसरा लाहौर के जलसे के हवाले से इख्तलाफ सामने आया है। दो अहम इशूज़ थे। मौलाना फजल रहमान इस पर बहुत बरहम हुए हैं इजलास में, और मौलाना ने शदीद इज़हार नाराज़गी किया है। मेरी मौलाना से ख़ुद से भी बात हुई गुज़श्ता रोज़ शाम को इजलास ख़त्म हो जाने के बाद। मैंने जब फ़ोन किया तो मुझे पहले ही पता चल चुका था कि मौलाना तपे हुए हैं, गुस्से में हैं बहुत ज़्यादा नून लीग के इस रवैये पर कि नून लीग तहरीक के हवाले से सीरियस नहीं हो रही, संजीदा नहीं हो रही। नून लीग में किसने इख्तलाफ किया ये भी आपको बताऊंगा कि किसने क्या कहा है। तो मौलाना को जब मैंने फ़ोन किया तो मुझे पहले ही पता चल चुका था कि मौलाना तपे हुए हैं, तो मैंने फिर थोड़ा सा टाइम रख के फिर फ़ोन किया। मैंने कहा थोड़ा सा माहौल ठंडा हो जाए, तो फिर मुझे जब क्लियरेंस मिली समझे, तो मैंने मौलाना को फ़ोन कर दिया। तो मैंने हाल वाल इजलास के मैंने कहा कुछ फ़ैसले बताएं। तो मौलाना साहब बहुत तपे हुए थे। मुझे कहा कि ये शाहिद खाकान अब्बासी, मतलब उनके टोन में से मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो बहुत बरहम है, बहुत गुस्से में है। और मुझे कहा कि शाहिद खाकान अब्बासी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मैंने उनको कहा कि शाहिद खाकान अब्बासी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे मौलाना साहब। और मरियम औरंगज़ेब ने अपने बीट रिपोर्टर्स के ग्रुप में वजाहत कर दी है कि शाहिद खाकान अब्बासी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे और बयान जारी करेंगे। तो मौलाना ने मुझे कहा कि मैं पीडीएम के सरबराह हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ ना कि शाहिद खाकान अब्बासी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मैंने फ़ोन ही बंद, मैंने कहा ओके बहुत शुक्रिया, मैंने फ़ोन बंद कर दिया। मतलब अंदाज़ा मुझे हो गया कि मौलाना तपे हुए हैं। और इसमें से ये भी अंदाज़ा हो गया कि अंदर इजलास में माहौल गर्म रहा है, इसलिए मौलाना गुस्से में हैं। तो फिर ये ख़बरें सामने आई हैं, हमारे दोस्तों ने भी ख़बरें निकाली हैं कि एक्चुअली हुआ ये है कि नून लीग लॉन्ग मार्च के लिए राज़ी नहीं हो रही। नून लीग ने लॉन्ग मार्च की तारीख हाँ तो कर रही है कि हाँ जी लॉन्ग मार्च करेंगे, लेकिन तारीख देने से कतरा रही है नून लीग। और मौलाना ने नून लीग को कहा कि भैया ये क्या बात हुई, आप कभी कहते हैं, पहले तो कहते थे कि जी लाहौर से लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ निकालना चाहिए, लेकिन तारीख देने से कतरा रही हैं। मौलाना क्योंकि दिसंबर में ये तजवीज़ थी इजलास में, मौलाना फजल रहमान साहब ने भी ये तजवीज़ से इत्तफाक किया इस कि दिसंबर में लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ ले आना चाहिए। लेकिन नून लीग के सदर जो हैं शहबाज शरीफ साहब, वो इस पर एग्री नहीं कर रहे थे, वो कतरा रहे थे। उस पर मौलाना बरहम हुए, गुस्से में आए और उनको खरी खरी समझे सुना दी है नून लीग को कि ये कोई तरीका नहीं है। पहले भी रोड कारवान का मामला आया था तो उस पर भी नून लीग ने इख्तलाफ किया था। नून लीग का जो यही ग्रुप मफाहमती ग्रुप है, मियाँ नवाज शरीफ चाहते भी हैं कि वो चाहते हैं, पर अपनी ज़ात में वो ये चाहते हैं कि लॉन्ग मार्च भी होना चाहिए, हुकूमत भी ख़त्म होना चाहिए और रोड कारवान भी होना चाहिए। हालांकि रोड कारवान के लिए नवाज शरीफ ने 52 जलसों का शेड्यूल तैयार किया था कि रोड कारवान कहाँ से निकलेगा, कहाँ कहाँ जाएगा, किन किन रूट से गुजरेगा और जलसे कहाँ कहाँ पर होंगे। ये सारा शेड्यूल नवाज शरीफ ने बना के शाहिद खाकान अब्बासी को भेज दिया था। ये कराची में जो पीडीएम का जलसा हुआ था, और जलसे से 2 दिन पहले पीडीएम का सरबराह इजलास हुआ था, 1 दिन या 2 दिन पहले। तो उसमें नवाज शरीफ ने पीडीएम के सरबराही इजलास में ये बताया कि मैंने शेड्यूल तैयार कर दिया है 52 जलसों का, तो मैं ये शाहिद खाकान अब्बासी को भेज रहा हूँ, तो इसको अगले इजलास में इसको फाइनलाइज किया जाए या शार्ट लिस्ट किया जाए, या इसमें अगर इजाफा करना है, आगे पीछे करना है, तब्दीली करनी है, तरमीम करनी है तो वो कर दे। ये मियाँ नवाज शरीफ ने खुद कहा था।
تو وہ ذاتی طور پر تو چاہتے ہیں کہ احتجاج سخت ہونا چاہیے، تحریک تیز ہونی چاہیے، روڈ کاروان بھی ہونا چاہیے، لانگ مارچ بھی ہونا چاہیے، لیکن مفاہمتی گروپ جو ہے نون لیگ کا وہ اس میں رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ تو اب روڈ کاروان کا بھی کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا، شیڈول جو تیار کیا تھا وہ بھی سبوتاج ہو گیا، اس کا بھی کچھ پتہ نہیں کہاں چلا گیا، تو روڈ کاروان بھی نہیں ہوا۔ اور اب لانگ مارچ پر بھی نون لیگ رکاوٹ بن گئی ہے کہ لانگ مارچ مطلب کیوں رکاوٹ بنی ہوئی ہے، شہباز شریف صاحب کیا چاہتے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آن بورڈ تو وہ ہر وقت ہوتے ہیں، 24 گھنٹے ہوتے ہیں، پورا سال ہوتے ہیں، ساری زندگی ہوتے ہیں، لیکن اب اسٹیبلشمنٹ اس میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے، یا شہباز شریف صاحب خود ذاتی طور پر یہ چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، کیا ہے؟ لیکن نون لیگ تاریخ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب لاہور، کوئٹہ، کراچی اور پشاور کے جلسوں کا معاملہ آیا، یہ جو 3 جلسے اناؤنس کیے ہیں کوئٹہ، کراچی اور پشاور کا، تو لاہور کے جلسے کی تاریخ اناؤنس نہیں ہوئی۔ آپ نے پریس ریلیز جن دوستوں نے پڑھا ہوگا، خبریں بھی سنی ہوں گی، اخبارات بھی پڑھی ہوں گی، اس میں آپ دیکھ لیں کہیں بھی آپ کو لاہور کے جلسے کی تاریخ نظر نہیں آئے گی۔ کوئی تاریخ نہیں دی نون لیگ نے لاہور کے جلسے کی۔ جس طرح لانگ مارچ میں تاریخ دینے سے کترا رہی ہے لانگ مارچ کی، اسی طرح جلسے کی تاریخ دینے سے بھی نون لیگ کترا رہی تھی۔ اور پھر یہ طے کیا گیا، مولانا نے ان کو کہا کہ اجلاس میں یہ تجویز آئی کہ بھیا اس طرح کرو، پھر 3-4 تاریخیں ان کو تجویز کی گئیں کہ 29 نومبر، 30 نومبر اور یکم تک، یکم کو کریں، 30 کو کریں، 29 کو کریں، مطلب ان تاریخوں میں جلسہ کرنا چاہیے لاہور کا، کیونکہ 13 نومبر کا جلسہ کراچی میں ہوگا اور 17 نومبر کا کوئٹہ میں ہوگا، 20 نومبر کا ہوگا پشاور میں۔ یہ 3 جلسے تاریخیں اناؤنس کر دی ہیں، فیصلہ کر لیا ہے پی ڈی ایم نے، لیکن لاہور کے جلسے کی تاریخ کا اعلان نہیں ہوا، اس لیے کیونکہ نون لیگ تاریخ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو نون لیگ کو پھر یہ آپشن دیے گئے 3-4 کہ 29 نومبر سے 1 دسمبر تک کوئی ایک تاریخ آپ خود بتا دیں، نون لیگ ڈیسائیڈ کر لے، مشاورت کر لیں، آپ کو ٹائم دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، آپ آپس میں مشورہ کر کے پھر ہمیں بتا دیں۔ تو نون لیگ نے یہ مہلت لے لی کہ ہمیں ٹائم دیا جائے، ہم آپس میں پارٹی سے مشاورت کریں، اور کیونکہ انتظامات ہم نے کرنے ہیں، پارٹی نے کرنے ہیں، لاہور کی پارٹی نے کرنے ہیں، پنجاب کی پارٹی نے، تو ان کو اعتماد میں لینا، ان سے مشاورت کرنا ضروری ہے۔ تو نون لیگ نے ٹائم لیا ہے کہ ہم خود ڈیسائیڈ کر کے تاریخ کا طے کر کے فیصلہ اپنا کر کے پھر آپ کو پی ڈی ایم کو بتا دیں گے۔ یہ کہانی ہوئی ہے پی ڈی ایم کے اجلاس میں۔ تو نون لیگ ایکچولی کیوں کترا رہی ہے، اس کا نون لیگ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ نون لیگ میں 2 بیان چل رہے ہوتے ہیں، ایک مزاحمتی ہے نواز شریف کا، ایک مفاہمتی ہے شہباز شریف کا۔ تو بڑا گروپ جو ہے مفاہمتی گروپ سمجھا جا رہا ہے، جو حاوی ہے نون لیگ کے فیصلوں پر، نواز شریف کے فیصلوں پر بھی حاوی ہو جاتا ہے۔ جس طرح روڈ کاروان کو سبوتاج کر دیا نون لیگ نے، اب نون لیگ وہی کام کر رہی ہے جو پیپلز پارٹی کر رہی تھی، کہ اس کو لانگ مارچ کو بھی سبوتاج کرنے کے چکر میں پڑ گیا ہے شہباز شریف صاحب، اور وہی پیپلز پارٹی والا کام کہ آخر میں کریں گے جی، یہ جلسے جب ہو جائیں تو آخر میں لانگ مارچ کریں گے۔ اور یہ بھی نون لیگ نے کہا ہے کہ جب لاہور کا جلسہ ہوگا، جس کی تاریخ ہی نہیں دی ابھی تک نون لیگ نے، تو وہ ہو جائے تو اس کے بعد ہم لانگ مارچ کا ڈیسائیڈ کریں گے، فیصلہ کریں گے۔ تو جب لاہور کے جلسے کی تاریخ نہیں دی تو اس کا مطلب ہے لانگ مارچ کی بھی تاریخ نہیں ہوگی۔ تو 11 نومبر کو اجلاس ہے پی ڈی ایم کا سربراہی دوبارہ، جو پہلے سے ہی شیڈول تھا۔ یہ تو ہنگامی اجلاس مولانا نے بلا لیا تھا، کیونکہ پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن ہونے جا رہا ہے، مشترکہ اجلاس، اس میں حکومت انتخابی اصلاحات، الیکٹرانک ووٹنگ مشین، اور جو اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق دینا، نیب آرڈیننس، یہ سارے معاملات، قوانین جو ہیں، بلز جو ہیں، وہ حکومت لے کے آنا چاہ رہی ہے، منظور کرانا چاہ رہی ہے۔
تو مولانا نے یہ ضروری سمجھا، نواز شریف نے یہ ضروری سمجھا کہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کو اکٹھا کر کے مشترکہ ایک حکمت عملی طے کی جانی چاہیے اور یہ حکومت کو روکنے کی کوشش کی جائے، ناکام کرنے کی کوشش کی جائے کہ حکومت یہ بل منظور نہ کرا سکے، کیونکہ ان پر بھی اپوزیشن کو ظاہر ہے اپنے ریزرویشن ہے انتخابی اصلاحات کے حوالے سے، ای وی ایم کے حوالے سے یا اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ دینے کے حوالے سے۔ حالانکہ اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق ملنا چاہیے، میں بھی اس کی حمایت کر رہا ہوں، اپوزیشن بھی حمایت کر رہی ہے، لیکن جو حکومت پی ٹی آئی کی حکومت جس طریقے سے ووٹ کا حق دینا چاہ رہی ہے وہ داندلی کا طریقہ ہے، اس میں شفافیت نہیں ہے، اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے اور الیکشن کمیشن خود یہ کہہ رہا ہے۔ جب الیکشن کمیشن کہے کہ بھائی اس میں شفافیت نہیں ہو سکتی تو اس کے بعد تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ این جی اوز جو ہیں، پلڈاٹ ہے، فافن ہے، یہ الیکشن کے حوالے سے، پارلیمنٹ کے حوالے سے، جمہوریت کے حوالے سے یہ ادارے کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں جو الیکشن کمیشن کر رہا ہے، جو اپوزیشن جماعتیں کر رہی ہیں، لیکن حکومت بضد ہے۔ یک طرفہ قانون سازی کر کے حکومت اس کو متنازع قانون سازی بھی بنا رہی ہے اور دوسرا اس کو حکومت یقینی طور پر حکومت کا اپنا فائدہ ہے، اس لیے حکومت یک طرفہ قانون سازی کرنا چاہ رہی ہے۔ تو اس لیے مولانا نے ہنگامی یہ اجلاس بلایا تھا کہ اس کو کیسے روکا جائے، اور فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ بھائی تمام جماعتیں اپنے اپنے ممبران کو ہدایات جاری کریں کہ وہ اپنی حاضری کو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں یقینی بنائیں، کیونکہ اگر اپوزیشن جماعتیں سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں، یہ دونوں ایوانوں کا مشترکہ اجلاس ہوگا نا، قومی اسمبلی میں حکومت کے 7-8 بندے زیادہ ہیں، سینٹ میں اپوزیشن کی اکثریت ہے اور اپوزیشن کے پاس کوئی 18-20 بندے زیادہ ہیں، تو اگر یہ سارے مل جائیں ایک جگہ پہ جب مشترکہ اجلاس میں اکٹھے ہوں گے تو اس میں اگر عددی اکثریت دیکھی جائے، اس میں سادہ اکثریت چاہیے ہوتی ہے، اس میں 2/3 میجارٹی نہیں چاہیے ہوتی ہے قانون سازی کے لیے۔ یہ بل ہیں تو ان میں جب قانون سازی ہوگی تو 2/3 میجارٹی کے بجائے سادہ اکثریت سے ہونی ہے، تو سادہ اکثریت میں جس کے ایک بھی ممبر زیادہ ہوگا وہ جیت جائے گا۔ تو اپوزیشن کے پاس دونوں ایوانوں کے ممبران کو اکٹھا کر کے اکثریت بن جاتی ہے، زیادہ ممبران ہے اپوزیشن کے پاس، اپوزیشن بآسانی حکومت کو ناکام کر سکتی ہے اس قانون سازی میں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسا ہوگا، کیونکہ جب بھی اسٹیبلشمنٹ نے چاہا ہے تو وہ کام ہو جاتا ہے، چاہے اکثریت کسی کے پاس بھی ہو، تحریک عدم اعتماد ہو، قانون سازی ہو، باقی معاملات ہوں، عددی اکثریت جس کے پاس بھی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق پڑتا ہے اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کا، اسٹیبلشمنٹ کیا فیصلہ کرتی ہے، یہ ڈیپینڈ کرے گا اسٹیبلشمنٹ پہ کہ وہ عمران خان کی قانون سازی کو کامیاب بنانا چاہ رہی ہے یا عمران خان کی قانون سازی کو ناکام بنانا چاہ رہی ہے۔ اپوزیشن کے پاس چاہے اکثریت ہے ابھی، اگر نہ بھی ہوتی اکثریت اور اسٹیبلشمنٹ چاہتی تو وہ اپوزیشن جیت سکتی ہے۔ جس طرح یوسف رضا گیلانی کے الیکشن میں اپوزیشن کے پاس اکثریت نہیں تھی، یوسف رضا گیلانی جیت گئے، حکومت کے پاس اکثریت تھی حفیظ شیخ کے پاس لیکن وہ ہار گئے۔ صادق سنجرانی کا سین بھی آپ کے سامنے ہے، صادق سنجرانی کے پاس اکثریت نہیں تھی، وہ جیت گئے، اور اپوزیشن کے پاس اکثریت تھی، ہار گئے۔ تو یہ اسٹیبلشمنٹ کی ساری گیم ہوتی ہے۔ حکومت اپوزیشن نے تو یہ فیصلہ کیا ہے کہ جی تمام ممبران کو یقینی بنایا جائے کہ وہ حاضری اپنی جو ہے اس دن جوائنٹ سیشن کے دن حاضری کو یقینی بنائیں، لیکن ماضی میں آپ نے بجٹ سیشن میں بھی دیکھا ہوگا کہ بجٹ سیشن میں بلاول بھٹو زرداری نے شہباز شریف کو کہا تھا کہ میں سارے ممبران غیر مشروط طور پر آپ کو دے رہا ہوں، آپ بجٹ کو ناکام بنائیں، حکومت کو بجٹ منظور نہ ہونے دیں۔ لیکن بجٹ منظوری کے دن شہباز شریف صاحب، اپوزیشن لیڈر صاحب خود نہیں تھے، اور ان کے تقریباً 13 سے 18 ممبران، کچھ 13 رپورٹ کر رہے ہیں، کچھ 18 کر رہی ہیں، لیکن تقریباً 1 درجن سے زائد، 1 سے 1.5 درجن ارکان نون لیگ کے غائب تھے، شہباز شریف خود بھی غائب تھے، اور حکومت نے آسانی سے بجٹ منظور کرا لیا۔ تو یہ کہانی اس طرح کی ہوتی ہے۔ اب شہباز شریف صاحب ڈنڈی نہ ماریں، جوائنٹ سیشن کے دن اپنے بندوں کو غائب نہ کر دیں، یا کوئی اور جماعت، پیپلز پارٹی یا کوئی بھی XYZ،
تو پھر تو اپوزیشن کامیاب بھی ہو سکتی ہے، لیکن اپوزیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور اسٹیبلشمنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کیا رول رہتا ہے اور اپوزیشن کا کیا رول رہتا ہے۔ دیکھتے ہیں 11 نومبر کو پھر یہ پی ڈی ایم کا دوبارہ اجلاس ہوگا اور اس میں لانگ مارچ کی تاریخ اور لاہور جلسے کی تاریخ کا معاملہ اٹھایا جائے گا، اس پر ڈسکشن کی جائے گی، اور امکان بتایا جا رہا ہے کہ مولانا اور باقی جماعتیں نون لیگ کو کوشش کر رہے ہیں کہ نون لیگ کو اس پر آمادہ کریں کہ وہ لانگ مارچ کی تاریخ کا تعین بھی کریں، تاریخ بھی طے کریں اور لاہور کے جلسے کی تاریخ کا بھی اعلان کریں۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔